अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारी जो बार कौंसिल के हैं जनाब मसूद अहमद साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जनरल सेक्रेटरी साहब इम्तियाज़ अहमद अब्बासी साहब, नाइब सदर नासिर अब्बासी साहब, इसी तरह जॉइंट सेक्रेटरी हैं अमानुल्लाह साहब, लाइब्रेरी के सेक्रेटरी हैं नौमान अब्बासी साहब, हमारी एक बहन भी हैं माशाल्लाह, वो भी गालिबन नाइब सदर हैं। जो भी हमारे अहदेदारान हैं, अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता फ़रमाए। और सच्ची बात यह है कि इस तरह के प्रोग्राम्स हम सब के ईमान को जिला बख्शते हैं और स्पिरिचुअली हमें अपलिफ्ट करते हैं। और सच्ची बात यह है कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने हमें यहाँ बुलाया, दावत दी और हमें अपना पैगाम पहुँचाने का मौका दिया। सबसे पहले मैं दुरूद पाक की फ़जीलत से मुतालिक एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक पेश करूँगा। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ, हमारी मुसीबतें दूर हो जाएँ, हम खुशहाल रहें। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो कोई शख्स परेशानियों में हो, मुसीबतों में हो, हदीस पाक का मज़मून है कि जो शख्स परेशानियों में हो, मुसीबतों में हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े कि दुरूद पाक परेशानियों और मुसीबतों को ले जाता है। तो वो शायर कहते हैं ना, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमें चाहिए कि रोज़ाना ही कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहें ताकि हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी क्लैमिटीज़ भी दूर होती रहें, रहमतों की बरसात भी होती रहे। और माशाल्लाह मुझे और भी बार काउंसिल्स में जाने का मौका मिला है, मगर आज जो मैंने कहते हैं ना, फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जो आपने इस्तकबाल किया और ख़ास तौर पे वहाँ जिस तरह बेसाख्ता नारे बुलंद हुए और नबी पाक का ज़िक्र हुआ, तो मुझे अंदाज़ा हो गया मैं आशिकाने रसूल की बज़म में आया हूँ, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों में आया हूँ। और वाकई होना यही चाहिए कि हम जिस भी हुलिये में हों, हम जिस भी कैफियत में हों, जिस भी डिपार्टमेंट में हों, हम उम्मती पहले हैं, ग़ुलाम पहले हैं और इसी ग़ुलामी पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। अल्लाह हमें दुनिया में भी सरकार की ग़ुलामी और उनके ग़ुलामों में रहना नसीब फ़रमाए और क़यामत के दिन भी सरकार के परचम तले जमा होना नसीब फ़रमाए। मुझे एक मौजू दिया गया था, मुझे एक मकतूब मिला था आपकी तरफ से जब दावतनामे का, तो बताया गया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर और उसमें भी कुछ इंसाफ के पहलुओं पर बात की जाए। आप पढ़े लिखे लोग हैं और माशाल्लाह आपने बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात जब भी की जाए प्यारी ही लगती है। जिससे मोहब्बत होना, उसका ज़िक्र बार बार सुने फिर भी अच्छा ही लगता है। तो आज इंशाअल्लाह कुछ सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक ज़ात के बारे में अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। सच्ची बात यह है कि ना तो हमारे पास अल्फाज हैं और ना हमारी औकात है कि हम कायनात की सबसे अजीम हस्ती का ज़िक्र खैर करें। और अल्लाह करीम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान बयान करते हुए कुरान में इरशाद फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक तुम्हारी खूबू बड़ी शान की है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम महसीन अखलाक के तमाम गोशों के जामे थे, यानी हिल्म व अफ़, रहम व करम, अदल व इंसाफ, जूद व सखा, ईसार व कुर्बानी, मेहमान नवाजी, अदम तशद्दुद, शुजात, इफ़ाए अहद, हुस्न मामला, सब्र व कनात, नरम गुफ्तारी, खुश रूई, मिलनसारी, मुसावात, गमखारी, सादगी व बेतकल्लुफ़ी, तवाज़ो और इनकिसारी और हयादारी की इंतहाई बुलंद, यूँ समझिए कि मंजिल पर फाइज़ हैं। अल्लाह अकबर। मुझसे पहले जो नात गो, नात ख्वां भाई नात पढ़ रहे थे कि प्यारे आका जैसा वाकई कोई नहीं है। और ये बात सैयदी आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत ने भी बड़े प्यारे अंदाज में फ़रमाई और इसी आयत की तरफ इशारा फ़रमाया कि तेरे खल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी खुल्क़ को हक़ ने जमील किया,
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے پیارے آقا علیہ موت بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کس زندگی کے پہلو پر ہم بات کریں، اللہ کریم نے ہر پہلو میں ہی ایک کمال کا ایسی جامع پرسنالٹی نبی پاک کو بنایا کہ آج ساری دنیا کے لیے آپ رول ماڈل ہیں، چونکہ وکلاء موجود ہیں اور کورٹ سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول موجود ہیں، تو نبی پاک کی زندگی کے چند واقعات اور کچھ احادیث اور قرآن پاک کی ایک دو آیات پیش کر کے وقت کے اندر ہی جو مجھے وقت دیا گیا ہے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے جو صرف وکلاء کے لیے نہیں، تاجر جو بیٹھے ہیں تاجروں کے لیے بھی ہے، اور جو مجھے لائیو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں تمام ہی مسلمانوں کے لیے بڑا بینیفیشل ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز ہوا کرتا تھا کہ آپ بار بار مجمع میں ایک اعلان کرتے تھے، اور آپ اعلان کیا فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کو میری وجہ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے یا کسی کا کوئی قرض مجھ پر آتا ہے تو وہ مجھ سے وصول کروا لے، وصول میرے رب کا معاملہ ہے نا۔ اگر کوئی 70 سال ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ تو نبی پاک کا یہ اعلان، اور پھر صرف اعلان نہیں تھا، ایک نہیں دو نہیں، سیرت مصطفیٰ میں کئی ایسے آپ کو واقعات ملتے ہیں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا۔ اب ذرا جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ ہمارے یوں سمجھے کہ رونگٹوں کو کھڑا کر دیتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کس عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ انداز اختیار کرتے تھے۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے گروہ مسلمین، تمہیں اللہ کی قسم اور تم پر اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اگر میری طرف سے کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے اور قیامت میں بدلہ لینے کی بجائے مجھ سے یہی بدلہ لے لے۔ ایک بھی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ نے پھر اعلان کیا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ نبی پاک نے تیسری بار اعلان فرمایا۔ اب چونکہ یہ نبی پاک کی حیات طیبہ، اللہ اکبر، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو خود ہی اپنا قصاص دینا چاہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت بلال بی بی فاطمہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے فاطمہ، آپ کے بابا جان نے بھیجا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اور مجھے وہی پتلی والی چھڑی چاہیے جو پیارے آقا استعمال فرماتے۔ بی بی فاطمہ کہتی ہیں اے بلال، نہ کوئی غزوہ ہے نہ تو آج یوم عرفہ ہے، نبی پاک آج چھڑی کا کیا کریں گے؟ حضرت بلال کہتے ہیں ماجرا یہ ہے کہ نبی پاک نے اعلان کیا ہے کہ کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہے تو لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے ہیں، وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں اور رسول پاک چاہتے ہیں اسی چھڑی سے بدلہ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بی بی فاطمہ تڑپ اٹھتی ہیں، آپ عرض کرتی ہیں اے بلال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کہو ایسا کون ہے جو آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو اے بلال ایسا ہونے نہ دینا، حسن اور حسین موجود ہیں، ان دونوں کو اس کے آگے کھڑا کر دینا۔ کہا پہلے ان سے بدلہ لے لو، یہ نانا کے نواسے ہیں، یہ نبی پاک ہی کا خون ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر چھڑی اٹھائی جائے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال پہنچے اور وہ چھڑی جو ہے حضرت بلال نے نبی پاک کو دے دی، اور پیارے آقا نے بھرے مجمع میں وہ چھڑی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی کہ اے عکاشہ، اب آؤ اپنا بدلہ لے لو۔ مگر ایسا ہوتے ہی حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اے عکاشہ ایسا مت کرو، اگر بدلہ لینا ہے تو ہم سے بدلہ لے لو، رسول پاک کی جگہ ہم حاضر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے ابو بکر تم ہٹ جاؤ، اے عمر تم ہٹ جاؤ، اللہ تمہارا مرتبہ جانتا ہے، عکاشہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں مولا علی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں عکاشہ نبی پاک سے نہیں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، مجھے 100 کوڑے مارنے ہیں تو مار دو، میرے آقا کو ایک چھڑی نہ مارنا۔ حضرت نبی پاک کہتے ہیں اے علی تم بیٹھ جاؤ، رب تمہارا مرتبہ جانتا ہے، عکاشہ کو اپنا بدلہ لینے دو۔ اب نواسہ رسول موجود ہیں، اپنے نانا جان پر چھڑی اٹھاتے ہوئے وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟
وہ بھی کھڑے ہو گئے, کہتے اے عکاشہ ہم سے بدلہ لے لو, مگر نبی پاک نے انہیں بھی بٹھا لیا. اللہ اکبر. اب حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں. ایوری بڈیز بڑا کانشیس معاملہ ہے, ہر بندہ حیران ہے یہ ہونے کیا جا رہا ہے. حضرت عکاشہ کہتے ہیں حضور جب میرے پیٹ پہ چھڑی لگی تھی نا, میرے جسم پر کرتا نہیں تھا, میرا لباس نہیں تھا, حضور آپ نے اس وقت کرتا پہنا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب نبی پاک نے اپنے مبارک پیٹ سے کپڑا بھی ہٹا دیا, اب پیارے آقا نے اپنا کرتا بھی اوپر اٹھا دیا. مسلمانوں کی چیخیں نکل گئیں. اللہ اکبر. اور لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ عکاشہ یہ دیکھتے ہو کہ رسول پاک کے پیٹ پہ چھڑی مارے گا. اب جناب حضرت عکاشہ نے جب مبارک پیٹ کو دیکھا, اس کی مبارک سفیدی کو دیکھی, چھڑی کو پھینکا اور نبی پاک کے جسم اقدس سے لپٹ گئے, پیارے آقا کے بوسے دینے لگے. اب ماشاء اللہ. اب میں نعرے والے بھائی سے کہوں گا کہ تھوڑا سا میرا بیان اینڈ ہو جائے, پھر جی بھر کے آپ نعرے لگا لیجئے گا تاکہ جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ آن ٹائم پہنچ جائے. تو اب کیا ہوا کہ حضرت عکاشہ چپٹ گئے نبی پاک کے جسم سے. تو پیارے آقا فرماتے ہیں اے عکاشہ بدلہ نہیں لوگے, مجھ سے بدلہ لے لو, مجھ سے بات کر لو جتنی بات کرنی ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں حضور کیا میں آپ سے بدلہ لینے کا سوچ سکتا ہوں؟ پیارے آقا نے فرمایا بدلہ نہیں لینا تو معاف کر دو. کہتے حضور میری اوقات تو نہیں, مگر ان الفاظ کے ساتھ آپ کو معاف کر رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں, اللہ قیامت کے دن مجھے معاف فرما دے. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے جو شخص جنت میں میرے رفیق کو دیکھنا چاہتا ہو میرے اس بوڑھے صحابی کو دیکھ لے. حضرت عکاشہ نے گویا نبی پاک سے جنت حاصل کر لی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ایک واقعہ حقوق العباد اور انصاف کا وہ پیغام دیتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حبیب ہیں. ہی از دا ریزن آف دا اول کریشن. میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں. آپ عرش کے مہمان بنتے ہیں, آپ عرش سے آگے رب کے مہمان بنتے ہیں. فرشتے آپ کی میزبانی کا شرف لینے کے لیے تڑپتے ہیں, مگر آپ کا انداز اپنے غلاموں کے ساتھ یہ ہے, اپنے صحابہ کے ساتھ یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ اگر کسی کا دل دکھایا ہے مجھ سے بدلہ لے لو, قرضہ آتا ہے تو واپس لے لو. یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے. بعض اوقات ہم روڈ ہو جاتے ہیں, بعض اوقات ہم دل دکھا بیٹھتے ہیں, بعض اوقات کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. خدا کی قسم یہ دنیا میں ہمیں کلیئر کرنا ہوگا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کی شرمندگی میں ہم گرفتار ہو جائیں. بعض اوقات دنیا کا مال, دنیا کی شہرت, دنیا کا اقتدار ہمیں نظر آتا ہے تو ہم انصاف کے تقاضوں میں چوک کر جاتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خاص طور پر منصف ہونا, انصاف کا خیال رکھنا, یہ ہمارے اسلام کا شاندار پیغام ہے. ایک بات آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں بہت خوبصورت وضاحت فرمائی کہ بروز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ کن کو ملے گا. نبی پاک نے 7 کیٹیگریز بیان کی, 7 قسم کے خوش نصیب بیان کیے. ٹرائی ٹو امیجن کہ جب سورج 1.25 میل پر ہوگا, کوئی سایہ نہ ہوگا, اس وقت گرمی کا عالم کیا ہوگا, مگر وہ 7 قسم کے خوش نصیب جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. سبحان اللہ. ان میں جو پہلی کیٹیگری بیان فرمائی نبی پاک نے فرمایا وہ عادل حکمران ہوگا, جو عدل کرنے والا حکمران ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ جن کے ہاتھ میں قہر و تسلط ہے, جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے, جن کے ہاتھ میں انفلوئنس ہے, اگر وہ عدل نہیں کرتے تو وہ اپنا انجام سوچ لیں. اور جن کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو وہ عدل کا ساتھ دیں, وہ انصاف کا ساتھ دیں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. اور یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ملتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک بار نہیں ہوا, ایک اور موقع پر بھی ایک صحابی رسول ہیں, غزوہ بدر کا ہی موقع ہے. تیری ہلاکت ہو, اگر میں آؤں گا تو کون عدل کرے گا. یعنی نبی پاک اس قدر فوقیت عطا فرماتے تھے عدل کو. اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بہت خوبصورت ارشاد فرمایا, لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. ہم سب آدمی کہلاتے ہیں نا, تو پھر ہم ایک ہی ہیں نا, مٹی سے بنے ہوئے ہیں, تو پھر فرق کیا ہے. اور پیارے آقا نے حجت الوداع کے موقع پر جو ارشاد فرمایا, اے لوگو تمہارا پروردگار ایک ہی ہے, تمہارا باپ
ایک ہی ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے. اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح منگل ہو جاتے تھے, صحابہ کے ساتھ کس طرح اپنی جو ہے وہ شخصیت کو گم فرما دیا کرتے. مسجد قباء کی تعمیر کا موقع ہے, یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس مسجد کا بار بار دیدار عطا فرمائے. کیا شاندار مسجد ہے مدینہ منورہ میں کہ نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی اور ارشاد فرمایا جو 2 رکعت مسجد قباء میں ادا کرے اسے عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. اچھا نبی پاک کا انداز کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ خود پتھر اٹھا کر مسجد قباء کی تعمیر کر رہے تھے. آپ کے جسم اقدس جو ہے اس میں زخم بھی ہو جاتا, صحابی عرض کرتے کہ حضور آپ نہ اٹھائیے, ہم اٹھا لیتے ہیں, ہم یہ کام کر لیتے ہیں. نبی پاک اس کی دل جوئی کے لیے وہ پتھر تو چھوڑ دیتے مگر دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور تعمیر میں حصہ ملاتے. تو سبحان اللہ, گویا ڈیوٹیز میں بھی آپ انصاف فرماتے تھے کہ کام کرنا ہے, انصاف کی گفتگو کرنی ہے. اگر ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ ہیں ہمیں ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. ہم جناب اگر اپنا آفس چلاتے ہیں اور ہمارے وہاں چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی اور وہ قبیلے والے بڑے پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا قبیلہ اگر ہمارے خاندان کی ہمارے قبیلے کی کسی خاتون کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تو پورے قبیلے کا ناک کٹ جائے گی. تو ایک صحابی رسول کو تیار کیا تھا کہ جا کر نبی پاک سے عرض کریں اور کوئی سفارش کریں, اس سزا میں کوئی تخفیف ہو جائے. وہ صحابی نبی پاک کے پاس جا کر عرض کرتے حضور قبیلے والے آئے ہیں, بڑے پریشان ہیں, خاتون کا معاملہ ہے, چوری تو ہو گئی ہے, حضور کوئی رعایت ہو جائے, ان کی عزت خراب ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام جلال میں آ گئے اور آپ فرماتے ہیں تم اللہ کی حدود میں مجھ سے سفارش لینے آئے ہو, یاد رکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو اسلام اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے گا. پیارے آقا اپنی بیٹی کے معاملے میں بھی فقط انصاف کی بات فرما رہے ہیں. تو ہم سوچیں کہ ہمیں کس قدر انصاف کا ساتھ دینا ہے. بس اگر میرا اور آپ کا توکل مضبوط ہو جائے نا کہ جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا, وہ کہیں نہیں جاتا. میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ جو نصیب میں ہوتا ہے وہ کیسے ملتا ہے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا واقعہ ہے کہ ایک بار مولا علی نے پیارے آقا علیہ مولا علی جو ہے ایک بار تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے کہیں. جو آپ نماز پڑھنے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک اپنی جو جنگی زرہ ہوتی ہے, اپر لباس جو ہوتا ہے, ایک بندے کو پکڑایا اور آپ نماز ادا کرنے چلے گئے. نماز پڑھ کے واپس آئے تو جو ہے وہ بندہ ہی نہیں تھا, وہ لباس غائب, چوری کر کے چلا گیا. آپ کو بڑا افسوس ہوا. آپ تھوڑا آگے گئے اور جب آگے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ لباس ایک دکان کے اوپر لگا ہوا ہے. تو آپ نے کہا یہ لباس کدھر سے آیا؟ تو بندہ کہتا ہے ابھی مجھے کوئی سیل کر کے گیا, ابھی مجھے کوئی بیچ کر گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کتنے کا لیا تم نے؟ کہا وہ 2 درہم کا مجھے سیل کر کے گیا ہے. آپ نے فرمایا اس بندے کے لیے اللہ کریم نے 2 درہم حلال کے لکھے تھے. میں جب نماز پڑھنے گیا تھا نا, میں نے نیت کی تھی واپس آ کر لباس سنبھالنے والے کو 2 درہم انعام میں دوں گا. اس نے جلدی کی اور یہی 2 درہم چوری کر کے حرام سے کما لیے. اٹ مینز میرا اور آپ کا رزق تو لکھا ہوا ہے, اب میری مرضی ہے میں صبر کر کے حلال سے کما لوں یا راؤنڈ اباؤٹ گھوم کے حرام سے کما لوں. اور بزنس مین بیٹھے ہیں, فیصل آباد سے آئیں, لاہور سے آئیں, یہ ہم سب کے لیے ہے. ہم جو بھی کام کریں سب سے پہلا فوکس رزق حلال ہونا چاہیے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, پریشانیاں دور نہیں ہوتی. یاد رکھیے حرام روزی کمانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہونا اس کو برکت نہیں ملتی ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, وہ ہاتھ اٹھا کر رو کر اللہ کو پکار رہا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. آپ نے اللہ سے عرض کی, بیکاز ہی واز کلیم اللہ, آپ تو اللہ سے گفتگو کرتے تھے نا. آپ نے کہا یا اللہ یہ بندہ رو رہا ہے, اس کی دعا قبول فرما لے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے موسیٰ, یہ حضرت موسیٰ کو یہ جواب ملا کہ اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے. اے موسیٰ یہ اتنا ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو جائیں. اے موسیٰ ہم نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ جو یہ کھاتا ہے وہ حرام ہے, جو پہنتا ہے وہ حرام ہے. اب بتائیے میں روزے بھی رکھوں, میں نمازیں بھی پڑھوں, میں حج بھی کروں, میں صدقے بھی کروں, میں خیرات بھی کروں, مگر میری روزی حلال نہیں ہے, تو ایسا نہ ہو یہ سب منہ پہ مار دیا جائے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں عبادت بھی کرتے ہیں مگر سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی ہے, روحانیت نہیں مل رہی ہوتی ہے, آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے ہوتے ہیں. 2-3 چیزوں کو دیکھ لیجئے. کسی کریم اب بدلہ تو نے لینا ہے,
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ کافی ہے میرے اور آپ کے لیے. خدا را زندگی ایسے گزارنا کسی پر زیادتی نہ ہو جائے، کسی کی ہائے نہ لگ جائے. اور خاص طور پہ میرے وکیل بھائیوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں. آپ کے لیے بڑا مشکل بھی ہے، میں اندازہ سمجھ سکتا ہوں. عام لوگوں کے لیے کم پرابلم ہے، آپ کو تو دو میں سے ایک ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ کس کا ساتھ دینا ہے اور کس کے دلائل دینے، کس کو مقابلہ جتوانا ہے. اور اگر کہیں اسی میں غلطی ہو گئی، نا انصافی ہو گئی، تو پھر ایسا نہ ہو کہ آخرت میں مارے جائیں. بلکہ آخرت تو دور کی بات ہے، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، کتابوں میں لکھا، حدیثوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ مظلوم کی جو دعا ہے نا وہ عرش تک جاتی ہے، وہ قبولیت کے درجے پر اس نے صرف ہاتھ ہی اٹھانا ہے. آپ کی پنجابی میں نے ایک جملہ سنا تھا، بڑا دل کو لگا. وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. ہاں، مضبوط کا مقابلہ آپ کر لو گے، جو ماڑا ہے نا وہ اس کا بظاہر اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر جب ہاتھ اٹھانے نا اس نے تتر بتر ہو جانا ہے. کبھی بھی زندگی میں آپ دیکھنا کہ آپ کو لگے نا یار ایوری تھنگ گوئنگ ویری گڈ، صحت بھی اچھی ہے، پیسے بھی اچھے ہیں، فیملی بھی انجوائے کر رہی ہے، اور ایک ایک کر کے چیزیں بکھرنے لگی ہیں، پرابلم آنے لگی ہے. یار کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے، بچوں میں لڑائیاں ہونے لگ گئی ہیں، بیماریاں آ گئی ہیں. چیک کرنا، ہائی تو نہیں لگ گئی، دل تو نہیں ٹوٹ گیا، بس تھوڑی سی زندگی ہے، خوشیاں بانٹیں. آپ کے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہوں گے جن کے پاس کیس کے پیسے نہیں ہوتے ہوں گے. آپ کے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہوں گے جو بیچارے تھک گئے ہوں گے، دھکے کھا کھا کے تھک گئے ہوں گے. کسی ایک کا بھی اچھا ساتھ دے دو گے نا. ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے اس کو انصاف دلا دیا، آپ نے اس کو اس کی منزل دلا دی، اس کا حق دلا دیا، وہ شاید آپ کو فیس نہ دے، وہ بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت، مگر وہ جھولی اٹھا کر دعا دے دے گی نا، اللہ آپ کے سر سے نہ جانے کتنی بلائیں ٹال دے گا. اپنے کاموں میں اس کو داخل رکھا کرو کہ میں نے اتنے کیس فیس کے ساتھ لڑنے اور اتنے کیس میں نے فی سبیل اللہ کرنے، اور اس میں حق کا ساتھ دینا ہے. آپ دیکھیں آپ کدھر پہنچ جاؤ گے. کچھ چیزیں پیسہ نہیں پہنچاتا ہے، کچھ سیڑھیاں دعائیں طے کرواتی ہیں، کچھ مرتبے پیچھے سے جو آپ کے سپورٹ ہوتی ہے نا وہ روحانی سپورٹ ہوتی ہے. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور پھر اگین آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اونلی ٹو دا صحابہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا کوئی حق آتا ہے مجھ سے لے لو، تو ماہ و شما کیا ہے، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، اگر زندگی میں، بلکہ آپ کو میرے اس بیان کے دوران یاد آ رہا ہو کہ ہاں یار فلاں موقع پر بیوی کے ساتھ زیادتی کر دی تھی، فلاں موقع پر بچے کو خامہ خواہ دوستوں کے سامنے ذلیل کیا تھا، فلاں موقع پر میں نے ملازم کو الٹا سیدھا برا بھلا کہہ دیا تھا، آج مانگ لو معافی. نہیں، آپ کی عزت کم نہیں ہونی ہے، میں آپ کو بتا دوں. ہاں، معافی کرنے والے کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے، معافی مانگنے والے کو اللہ عزت بڑھا دیتا ہے اس کی. ہماری میمنی زبان، میمن ہے، میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، ہماری میمنی کا ایک بہت پیارا جملہ ہے کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. اس سے کچھ نہیں جاتا. ہاں، آپ کبھی معافی مانگ کے دیکھیں، آپ کا بوجھ اتر جائے گا، آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا، اور آئندہ آپ غلطی بھی نہیں کریں گے. جب آپ اپنے ملازم کو آ کر کہیں گے نا کہ یار میں نے سوری کرتا ہوں آپ کو، میں نے معافی، آپ کو تکلیف دی تھی، کبھی آپ کا دل دکھایا، بلکہ میرا مشورہ تو ہے سارے ملازموں سے ویسی معافی مانگ لینی چاہیے. ہم نے اتنے سارے ٹائم میں پتہ نہیں کتنی بار کیا کچھ کہہ دیا ہوگا، اور آئندہ نہ کرنے کا اپنے دل میں ارادہ کر لیں. آخری واقعہ 2 منٹ کی بات کر کے پھر میں انشاءاللہ اپنے بیان کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. جی میں نے کہا میں اسی پہ رہا. جی میں بتا دیتا ہوں. اللہ کے عرش کا سایہ جن 7 خوش نصیبوں کو ملے گا ان میں پہلا بتایا عادل حکمران. پھر اس کے بعد ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو. مبارک ہو ان نوجوانوں کو ماشاءاللہ کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بڑھاپے میں تو سارے ہی آ کے کر لیتے ہیں، مزہ جوانی میں ہے، اور جوانی میں گناہ سے بچنا ہے. پھر فرمایا کہ وہ 2 شخص جو اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جاتے ہوں. کوئی دنیا کا مقصد نہ ہو. ہمارا پرابلم بھی، ہم ملتے بھی اس سے جسے کوئی کام ہوگا، جاننے والے کو سلام کرتے، باقی کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ملیں، آپس میں ملنا جلنا رکھیں. ہمارے دعوت اسلامی کے بدری قافلے سفر کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں مگر ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں سے محبت ہونی چاہیے. ایک اور بڑی خوبصورت اس میں کیٹیگری بیان ہوئی کہ وہ شخص جو مسجد سے نکلے مگر اس کا دل مسجد میں لگا رہے. جو نماز پڑھنے جاتا ہے واپس آتا ہے اس کو پھر جی چاہتا ہے مسجد میں جانے کو. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو مسجد میں ایک تو جاتے نہیں، جائیں تو دل پھر بھی اپنے گھر میں کاروبار میں لگا ہوتا ہے. مومن کی مثال پتہ ہے کیا دی گئی ہے کتابوں میں؟ مومن مسجد کے اندر ایسا ہے جیسے فش ان دا واٹر، مچھلی پانی کے اندر. ہمارا حال کیا ہے؟ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کے اندر ایسے ہوتے ہیں جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے.
بے چین بے کل گھڑی دیکھتے رہیں گے، یار ابھی تک امام صاحب نہیں آئے، 2 منٹ امام صاحب لیٹ آئے تو لوگ پکڑ لیتے ہیں امام صاحب، 2 منٹ آج آپ نے جماعت لیٹ کی ہے۔ یہی بندہ باہر چائے کے ہوٹل پہ 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا، مسجد میں 2 منٹ ایکسٹرا کیوں لگ گئے میرے؟ وائے؟ اس کا مطلب دل نہیں لگ رہا نا۔ اللہ کے گھر میں تو نماز کے علاوہ بھی بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس کا دل جس کا مسجد میں لگا رہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک اور کیٹیگری اس میں بیان ہوئی ہے کہ وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ ہم سب کے سامنے بعض اوقات رو جاتے ہیں، کوئی بیان ہو، کوئی دعا ہو، ماحول بنتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں۔ مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے میں، رات کی تنہائی میں، کسی کو پتہ نہ چلے میں ہوں اور میرے رب ہو، میرے رب سے میں باتیں کروں، میں توبہ کروں، میں التجائے کروں اور آنسو بہاؤں۔ اللہ کو اکیلے میں اسے یاد کرنے والا، آنسو بہانے والا بہت پسند ہے۔ اور آخری فرمایا کہ وہ شخص جس کو کوئی حسن و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے، مال بھی ہو اور حسن و جمال بھی ہو، عورت اسے گناہ کے لیے بلائے اور وہ بندہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس گناہ سے باز آ جائے۔ کیا ہم ایسے ہیں؟ کیا ہم گناہ کا موقع ملے تو بچ پاتے ہیں؟ مزہ یہ ہے، دیکھیں سب کے سامنے تو گناہ کوئی نہیں کرتا۔ اصل میرا اور آپ کا جو یہ سمجھے تعارف ہے نا، پتہ ہے میرا اور آپ کا ایگزیکٹلی انٹروڈکشن کیا ہے، میں کیسا آدمی ہوں۔ میں چاہتا ہوں میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ میں آدمی کیسا ہوں۔ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں نا، تانے مجھ سے غلطی ہوتی ہے، اس سے بھی ہو گئی، بہرحال غصہ بڑھایا اس کو، نمک زیادہ، اچانک اسے خیال آیا یار جی چاہ رہا ہے بیوی کو سزا دوں، مگر میں بھی تو اپنے رب کی صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہوں، میرا رب تو مجھے سزا نہیں دیتا، بیوی ایک غلطی کر رہی ہے سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، چپ چاپ کھانا کھا لیا۔ میں تو بات کو بھول گیا، لیکن اس کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ تیرا کیا بنا؟ کہا میری بخشش ہو گئی۔ کہا تو بڑا گناہ گار تھا۔ کہا گناہ گار تو تھا، مگر ایک دن بیوی نے نمک زیادہ ڈالا تھا، سزا نہیں دی، معاف کر دیا۔ مرنے کے بعد مجھے کہا گیا تو بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کر۔ میں آج آ کر آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ مری بار کونسل کی طرف سے ایک قریب ممالک میں پہنچ چکا ہے الحمدللہ۔ ہمارے مدارس اور جامعات میں 4 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں۔ ہم اپروکس سال کی 600 مسجدیں بناتے ہیں۔ ہم الحمدللہ 3 زبانوں میں چینل چلاتے ہیں، جس کا نام مدنی چینل ہے، اردو زبان میں، انگلش میں، اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے لیے بنگلہ زبان میں۔ سوشل میڈیا پر الحمدللہ تقریباً تمام پلیٹ فارمز پر ہم اپنا دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے 4.5 کروڑ کے قریب فالوورز اور لائکس الحمدللہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ اور دنیا بھر میں لوگ جو غیر مسلم ہیں دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوششوں سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کی بات کریں، جنہوں نے سوشل میڈیا پر مناظر دیکھے ہوں گے، میرا بھی سفر تھا الحمدللہ۔ ملاوی کے 2 اجتماعات کے اندر تقریباً 1450 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ دین کا پیغام، اللہ رسول کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانے والی تحریک ہے۔ اچھا، دینی کاموں کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا ایک ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی ہے، جس کو ہم FGRF کہتے ہیں، فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن۔ اس کے تحت ہم دعوت اسلامی کے تحت سرکار کی دکھی